अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, अदालती हुक्म पर अडयाला जेल में PTI के असीर वानी की इस्लामाबाद के अस्पताल आमद ने सियासी कशीदगी में कमी के बजाय इसमें मजीद इजाफा कर दिया है। PTI का कहना है कि हुकूमत निजी अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल में सिर्फ चेकअप करवा कर तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई है, जबकि हुकूमत का कहना यह है कि तौहीन अदालत तो शिफा अस्पताल के बाहर टोलियां जमा करके PTI ने की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस हवाले से 22 अगस्त को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना यह था कि इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद किया। अदालत ने वाज़ेह किया था कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत की गई, बयानबाजी की गई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। और इसी हवाले से PTI का मौक़िफ़ ये सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को वाज़ेह तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और अगली पेशी तक वहीं रहने की इजाज़त दी थी। इसी तनाजुर में आज बैरिस्टर गौहर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिसने भी तौहीन अदालत की है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने डील के तासुर को रद्द करते हुए सवाल उठाया कि क्या आज से पहले कोई कैदी किसी दूसरे अस्पताल में नहीं रहा। और नाज़रीन, हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि जेल कवानीन के मुताबिक कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल ही में होता है, किसी और अस्पताल मुंतकिली के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है। ताहम इस मौके पर हुकूमत तनहा दिखाई देती है। आज कौमी असम्बली के इजलास के बाद अपोजिशन जमातें सर जोड़ कर बैठ रही हैं। उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी उन पर जो मौक़िफ़ है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इख्तलाफ रखते हुए दिखाई देती है। बिलावल भुट्टो बानी चेयरमैन के अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले को खुशाइंद और जमहूरी रिवायात करार दे रहे थे। अब ये सारी सिचुएशन है, इस यकीनन बात कर रहे होंगे। हमें ज्वाइन करेंगी नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज़ की, लेकिन उससे पहले जो आज ज्वाइंट अपोजिशन का पहला इजलास हुआ है महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत, कुछ उस हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे हैं हमीद लंगरा, उनसे बात करते हैं इस बारे में। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं। हमीद, बताइएगा कि ये पहला इजलास था, क्या कोई फैसला अभी तक पता चल पाया है कि इसमें क्या हुआ है, या किन मौज़ूआत को लेकर इस पर गुफ्तगू हुई है, एजेंडा क्या था? जी आसमा, देखें इस इजलास में जो है वो एक चीज़ हमें देखने में नज़र आई है कि तीनों सियासी जो बड़े सरबराहान हैं या मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान इससे पहले भी उनके साथ उन्होंने कोशिश की थी कि उनको इनवाइट करें, अपने साथ अपोजिशन में लेके आएँ, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए थे और उसकी वजह से अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो कामयाब नहीं हो सका था। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि मौलाना के साथ इत्तेहाद जो होगा वो सिर्फ पार्लिमान के अंदर की हद तक होगा और उसमें कानूनी मामलात के हवाले से जो है वो हो सकता है कि उनकी हिमायत जो ली जाए या उनको लीड रोल दिया जाए। इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई जो है वो भी उन्होंने इस इजलास के दौरान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक रिट पिटीशन दायर की गई उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और उनके जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के तर्जुमान है हुसैन खुनज़ादा, उनकी जानिब से बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा गया कि मोहसिन नकवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उस रेट पिटीशन में जो है नामजद क्यों नहीं किया, और ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस हवाले से जवाब दे। जबकि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये चाहते हैं कि इस अपोजिशन इत्तेहाद को वसी किया जाए और इसके अंदर न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर जो 27 सितंबर की तारीख दी गई है उसके हवाले से या उसको लेकर आगे चलने के हवाले से पहले मुतफ़िका प्लान बनाया जाए और फिर आगे चला जाए। हाँ, लेकिन मुत्तफ़िका प्लान बनाने के लिए इन सबका किसी एक चीज़ पर मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर आज इख्तलाफात सामने आए हैं इस इजलास के दौरान भी। बहरहाल हमीद लंगरा, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मज़ीद मौज़ूआत भी शामिल करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा माइज़ा हमीद साहिबा ने। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। माइज़ा साहिबा, कहा यह जा रहा है कि सीधा साधा सा हुक्म था अदालत का, शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता बानी को, सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता था, 27 सितंबर की हड़ताल पर बात हो सकती थी, हुकूमत ने चांस मिस नहीं कर दिया। माइज़ा साहिबा, आपको नहीं लगता इनफैक्ट अपोजिशन को ये चांस दे दिया कि वो सारे इकट्ठे हों और आज जिस तरह से ये इजलास हुआ ये आपके सामने? अपोजिशन सिर्फ एक हाइप बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। आराम तक अच्छी कभी इनसे हुई नहीं, ना वो इकट्ठे बैठ के कभी मशवरे के लिए भी इकट्ठे बैठे नहीं हैं। लेकिन
ایز فار ایز جو عدالت کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں چیک اپ کرانا، اور وہ لیٹر اسپرٹ میں کرا دیا ہوا ان کا چیک اپ. تکلیف صرف یہ ہے کہ ان کے پاس نہ لوگ تھے، نہ لوگ سامنے آئے، نہ لوگ اکٹھے ہوئے، نہ سڑکوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور اس ناکامی کی وجہ سے یہ بلیم کرنا چاہتے ہیں حکومت کو، اور یہ فرسٹریشن ہے جو سامنے آ رہی ہے. باقی تو کوئی یہ جس طرح کہتے ہیں نا اسٹارم ٹھیک ہے. اچھا، لیکن مرزا صاحب یہ جو آپ لوگوں کی جانب سے، جس سے طلال چودھری صاحب نے بھی فرمایا کہ جی شفا کے باعث چونکہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اس لیے بانی کو وہاں نہیں لے جایا جا سکتا تھا، تو میم عدالت کا حکم جو ہے وہ تو صبح آیا تھا نا، آپ لوگوں کے پاس، حکومت کے پاس تو بہت وقت ہے انتظامات کے لیے. دیکھیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ نمبر 1 کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، کانٹرری ٹو دا فیکٹ کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کی صحت خراب ہے اور ان کو جو ہے وہ کریٹیکل ہے، اور بہت سے کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں. دوسرا جو تھا، جو ریزرویشن تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ ہمیں جو ہے ہماری فیملی جو امیڈیٹ فیملی ہے یا جو بھی ہمارے کرتا دھرتا ہے یا جو ہمارے ٹرسٹی ہیں ان کے سامنے جو ہے چیک اپ کیا جائے. تو یہ دونوں جو کنڈیشنز تھی یہ تو پوری کر دی گئی ہیں. تو اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرسٹریشن اس بات کی ہے کہ نہ تو ان کی پارٹی اکٹھی بیٹھتی ہے، نہ ان کی پارٹی جو ہے اکٹھی ہوتی ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے، جب ہم برے وقت پہ تھے، اس وقت لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جلسے جلوس ہوتے تھے، لوگ جیلوں میں بھی جاتے تھے. یہاں پہ جو ہے کوئی ہم آہنگی نظر نہیں آتی ان کے آپس میں. نہیں، آپس میں ان کی ہم آہنگی ہو نہ ہو، ان کی جے یو آئی سے ہم آہنگی ہو رہی ہے، ان کی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم آہنگی ہونے جا رہی ہے. جنید اکبر صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تائید حاصل ہے کہ ہم پی پی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، الحاق کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس کے ساتھ یہ اکٹھے بیٹھ کے اور کس کے ساتھ یہ جلسے جلوس کامیاب کر سکتے ہیں. ابھی تو 3 سال گزر چکے ہیں، ہم نے کوئی جلسہ ایسا نہیں دیکھا جو کامیاب ہو، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوں، جہاں پہ لوگوں نے کوئی احتجاج کیا ہو. ابھی پچھلے دنوں ہی جو ہے وہ ہم نے لاہور میں دیکھا کہ لوگ اکٹھے بھی ہوئے. جشن آزادی کا جو تھا جشن تھا بڑا اچھا منایا گیا، اور پورا جو ہے وہ لبرٹی چوک جو ہے وہ پوری طرح سے بھرا ہوا تھا. تو اگر اس طرح لوگ نکل سکتے ہیں اور جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے بہت زیادہ، تو پھر اس وقت کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں لوگ آتے، کیوں نہیں ان کے لیڈران باہر آتے، کس بات سے ڈرتے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ گرفتاریاں کرتے ہیں، آپ لوگ تشدد کرتے ہیں، آپ گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، یہ ریزن ان کی طرف سے دیا جاتا ہے. اب دوسرا آپ جو فرما رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، آپ کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ، ناصر بٹ صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف کے خلاف سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے. جب یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کورٹ کی جانب سے، اس کے بعد بہت سارے تجزیہ کار مائزہ امید صاحبہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو مقتدر حلقوں کی تائید حاصل ہے، اسی لیے جیل میں بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے وہ بھی مل لیتی ہیں، بیگم سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست دی ہے. اس میں محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ بلاول صاحب نے جس ٹک ٹک کی بات کی تھی وہ سوئیاں تھوڑی تیز چلنی شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد؟ مائزہ صاحبہ، بلاول صاحب بلاول صاحب کنسرن، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بلاول صاحب کی زیادہ ریزرویشن آزاد کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے ہے. اچھا، اور وہ اس وجہ سے ذرا اگریسو ہو کے بول رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. لیکن دیکھیے پریزیڈنٹ تو ان کا ہی ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، تو وہ گورنمنٹ کا حصہ ہی ہے، ابھی وہ گورنمنٹ سے کہیں علیحدہ نہیں ہو رہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کیا سرائیاں ہو رہی تھی بار بار، کہ آپ کا دوسرا سوال سوری کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ ٹک ٹک بلاول بھٹو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی تیز ہو چکی ہے، یہ ایک تو میں نے آپ سے پوچھا. دوسرا، آپ لوگوں کو واقعی لگ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو جو فریق نہیں بنایا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں مقتدرہ حلقوں کی حمایت حاصل ہے، جس طرح سے ناصر بٹ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ان کے خلاف ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں سازش نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ میں پرسنلی ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ایک ڈرامائی قسم کا جو ہے نا اس کی تصویر پیش کی جا رہی ہے. کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی انٹرنل ایشو نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی عدالت نے انٹرٹین کی ہے یہ جو ہے ان کی جو استدعا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی 1 مہینہ ہے اس استدعا کو. تو آپ سوچیں نا کہ مطلب اگر عدالت اتنا امیڈیٹ سمجھتی تو فوری طور پہ دے دیتی اس پہ جو ہے آرڈر.
یا اس پہ ہیئرنگ رکھ لیتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پھر کہوں گی کہ یہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن ان سے ہائپ پہلے بھی نہیں کریٹ ہوئی, اب بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ٹھیک ہو گیا. لوگ مشتعل نہیں کر سکتے, لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے. لوگ اکٹھے نہیں کر سکتی ہے پی ٹی آئی, لیکن پی ٹی آئی نے آج اپوزیشن کو ضرور اکٹھا کیا. یہ میرا آج آپ سے سوال تھا. مائزہ حمید صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہیں, ہمارے لیے وقت نکال رہی تھیں. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد مل رہے ہوں گے ہم آپ سے. ویلکم بیک. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے اس عدالتی فیصلے کی جن پر ان کی پارٹی کے تحفظات اور بانی کی صحت کے حوالے سے حکومت کے مطابق ان کے متنازع بیانیہ جو ہے وہ جاری ہے. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ عدالتی فیصلے پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی کی بنتی ہے, جس نے شفا اسپتال کے باہر کارکنان کی ٹولیاں جمع کر لی تھیں. اور عدالتی فیصلے کے حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ جو جیل مینول ہے اس کے مطابق قیدی سرکاری اسپتال ہی میں علاج کروا سکتا ہے, کسی اور اسپتال میں منتقلی کا اختیار میڈیکل بورڈ کرتا ہے. حکومت اپنے بیانیے میں وزن لیے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بھی مثال دیتی ہے, جنہیں پہلے سروسز اسپتال لے جایا گیا تھا, تاہم بعد میں میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر وہ بیرون ملک علاج کے لیے گئے تھے. ناظرین, پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے اور سیاسی میدان میں بھی اپنے سابق طاقتور حریف مولانا فضل الرحمان کو حلیف بنانے میں کامیاب ہے, جس پر آج لیگی رہنما پرویز رشید نے مولانا فضل الرحمان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ بے لگام گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, مولانا اسے کیسے قابو کریں گے. پرویز رشید کی یہ نصیحت اپنی جگہ, لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب سوار کے ہاتھ میں چارہ ہو تو گھوڑا خود ہی سوار کے پاس چلا آتا ہے. لازم پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اتحاد اس وقت دونوں کی ضرورت ہے, اور اسی ضرورت نے انہیں حکومت کے خلاف صف آرا ہونے پر مجبور کر دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے نوجوان رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں کون کس کی مجبوری ہے اور کون کس کے لیے ضروری ہے. نعیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. نعیم حیدر صاحب, آج جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ آپ اکٹھے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, آگے کا لاہ عمل کیا ہے کیا نہیں, اس سے پہلے اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ, ان کی اطلاعات بہت زیادہ آ رہی ہیں. پنجوتا صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش سے آپ نے موقع دیا. سر دیکھیں جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ کو طلب کیا گیا ہے, یہ وکیل کے ایک معاملہ تھا, وہ پروفیشنل وکیل ہیں اور عظما کے وکیل ہیں, انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے خلاف, کوئی بیانات نہیں ہے, تو انہوں نے نہیں ڈالا. یہی انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر بات کر دی. تو اس کو اس طرح سے جوڑنا کہ یہ سیاسی فیصلہ, یہ بالکل سیاسی فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک پروفیشنل فیصلہ ہے, اور بعد میں بھی عدالت سمجھتی ہے تو بلا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے اب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے آج, اس میں کیا کوئی فیصلے ہوئے ہیں یا صرف اختلافات کی کہانیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہی ہوا ہے پنجوتا صاحب؟ نہیں, اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ڈسکس ہو جائے نا تو اسے اختلاف بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ اختلاف ہے. ادروائز پازیٹیو چیزیں ہیں کہ یہ ہم بیٹھے کیوں ہیں, ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہو, صاف شفاف الیکشن ہو, قانون اور آئین کی بالادستی ہو, جس کے لیے علامہ راجہ ناصر صاحب ہوں, چکزئی صاحب ہوں, یا کسی اور جماعت کے رہنما ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور اس نقطے پہ اگر آتے ہیں تو ہمیں خوشائن کرا دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی آ کے یہ بات کی کہ آپ کے موقف کی ہم سپورٹ کرتے ہیں, آپ ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں. تو اس لیے اور جماعتیں بھی آئیں گی, ہم خوشائن قرار دیں گے جو جماعت آئے گی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا. اچھا, ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے وزیر اطلاعات کہ پی ٹی آئی نے, آپ لوگوں نے شفا اسپتال کے باہر رش لگایا, پریس کانفرنسز کیں, آپ لوگ جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. اس پر پنجوتا صاحب میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی, کیونکہ ڈوائچے ویلی جو ہے وہ بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ 30 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ ماہر ڈاکٹر اور میڈیکل بورڈ جو ہیں وہ معائنہ کر چکے ہیں. وزارت اطلاعات میں جب ان کی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی, تو وہاں سے انہیں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو آپ لوگوں کی کیا ریچ نہیں ہے اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا میں, یا آپ اپنا موقف بیان نہیں کر پا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نہیں, دیکھیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, ہم اپنا موقف ہر سطح پر بیان کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہے بے حس ہیں. اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی حس ہوتی تو عوام کا مینڈیٹ نہ چوری کیا جاتا, لوگوں پر گولی نہ چلائی جاتی, اور اگر حس ہوتی تو سپریم کورٹ کا حکم نامہ مانا جاتا, جو خود ریلیف لے چکے, خود جو ہے وہ جاتی عمرہ رہ چکے, لندن تک جا چکے اور پھر واپس نہیں آئے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا میڈیکل بورڈ بننا, سپریم کورٹ نے کہا ان کا ایگزامینیشن ہونا, ٹریٹمنٹ ہونا, یہ ان کا رائٹ ہے. اور دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وائلیشن انہوں نے کی ہے, تو نون لیگ کی رہنما اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, عام پبلک تھی.
تو بات تو ختم ہوگی پھر تارڑ صاحب کی. اور تیسری بات یہ رہ گئی ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے تو پورے ملک کی عوام کو کیسے آپ نے سیکیورٹی فراہم کرنی؟ جب ایران اور امریکہ مذاکرات تھے تو آپ نے کرفیو لگایا ہوا تھا, پورا اسلام آباد سیل کیا ہوا تھا, کوئی پتا بھی نہیں ہل رہا تھا. تو عمران خان کا معاملہ تھا تو آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی تھی. کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس بات پہ بھی خراب ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر فیصل کو آپ وہاں پمز میں لے جاتے, آپ نے 4-5 گھنٹے انہیں وہاں یرغمال بنائے رکھا, ٹھیک ہے, کس قانون کے تحت آپ نے انہیں بٹھائے رکھا؟ تو یہ غلط بیانی ہے. انہوں نے عدالتی حکم کی وائلیشن کی ہے جس میں ہم سپریم کورٹ گئے اور استدعا کی ہے کہ اسی ہفتے کیس لگایا جائے اور اسی بینچ کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے بے شک سماعت ہو لگایا جائے تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے, انہیں سزا ملے اور خان صاحب کا علاج ہو سکے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ علاج کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن ادھر سے تنقید یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ نے یہ بات خود کہی ہے کہ بانی جو ہیں وہ بالکل فٹ ہیں. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جو بات وزیر اطلاعات کر رہے ہیں اب وہی ہمشیرہ نے بھی کی ہے بانی کی. نہیں دیکھیں, انہوں نے آخری نقطہ اٹھایا بیان کا. اگر پوری ان کی پریس کانفرنس دیکھیں, انہوں نے بتایا کہ خان صاحب جاتے ہوئے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میڈیکل ٹریٹمنٹ جب انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کا کیا جائے, ڈاکٹرز بلائے جائیں, 3 مہینے غفلت کی, اور یہ سلمان صفدر کی رپورٹ میں بھی لکھا ہے جو ایز اے فرینڈ آف کورٹ وہ مقرر ہوئے تھے, یعنی سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے. تیسری یہ چیز ہے کہ اگر انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ جو آئسولیشن ہے یہ بھی ان کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ آئسولیشن میں ہے اور اس کی وجہ سے ہیومن انٹریکشن ہونا چاہیے, فیملی سے اور باقی لوگوں سے ملاقات ہونی چاہیے. ہارٹ کا بھی انہوں نے بتایا کہ بالکل یہ اس طرح کا ایشو نہیں تھا. اور دیکھیں نا, اینجیوگرافک ٹیسٹ لانا تھا تو اس کے لیے مشین ہی اویلیبل نہیں تھی پیمز میں. تو نہ مشین ہے نہ ڈاکٹر اویلیبل ہیں, تو کس چیز کے آپ کیوں ضد بازد تھے کہ پیمز کے اندر علاج ہو؟ تو یہ بات انہوں نے کی کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں تھی پہلے, جو اب کی گئی. لیکن عمران خان صاحب مورلی طور پر نہ ٹوٹے ہیں نہ مینٹلی طور پر ٹوٹے ہیں, یہ توڑنے کی ضرور کوشش کریں. فزیکلی وہ فٹ نظر آ رہے تھے, بی پی ان کا نارمل تھا, لیکن ان کے جو ٹریٹمنٹ ہے یعنی ایگزامینیشن ہے جس میں بلڈ سیمپلز ہوتے ہیں, جس میں سی ٹی اسکین ہے, جس میں اینجیوگرافک ہے ٹیسٹ ہیں جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیے تھے, وہ کوئی چیز بھی نہیں ہوئی. نہ بورڈ بیٹھا, نہ رپورٹیں بنی, نہ عدالت کے اندر جمع ہو سکیں, کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اب آپ ایک مشین لگا کے کہہ دیں کہ بی پی اب نارمل ہے تو لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مسئلہ آپ کی رپورٹ خود بتا رہی ہے کہ یہ مسائل ہیں, تو ان کی جڑ تک پہنچنا تو ضروری ہے نا. چلے, لیکن حکومت ان کی جڑ تک نہیں پہنچنا چاہ رہی ہے, حکومت ان کی جڑ تک نہیں پہنچنا چاہ رہی, اور آپ نے بھی خود یہ الفاظ استعمال کیے کہ حکومت ضد پر اڑی ہے. حکومت کی ضد چل رہی ہے, لیکن آپ لوگوں کا یہ جو جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس ہے اس میں آپ لوگوں کے بہت سارے معاملات بھی چل رہے ہیں. آج تو جنید اکبر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پنجاتا صاحب یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب اس بات پر ان کی تائید ہمیں حاصل ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے جو ہیں وہ اتحاد کر سکتے ہیں آگے جو معاملات بڑھانے ہیں ان کو لے کر. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو جماعت قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے اسے ضرور ویلکم کیجیے. اچھا, اب اس میں پیپلز پارٹی کو اس وقت مینشن نہیں ہوا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت ایسی کوئی بات ہو نہیں رہی تھی. ہاں, یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام جماعتوں بشمول جس حکومت سے اصولی موقع پر بات کرنے کی بات کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حقیقی آزادی, جمہوریت, رول آف لا سے پیچھے نہیں ہم ہٹیں گے, اس میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کی جائے. تو وہ ایک نقطہ ان کا آیا ہوا ہے جس میں ظاہری بات ہے حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اور اسی پیراگ کے اندر جنید اکبر صاحب نے بات کی ہوگی. اچھا, مجھے یہ بتا دیجئے کہ جیسے میں نے انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے آپ سے سوال کیا, اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر ابھی ایک اور چیز کو لے کر تنقید ہو رہی ہے کہ جی جمائمہ خان کیوں بات کر رہی ہیں, کیوں برطانوی وزیر اعظم سے مل رہی ہیں, کیوں وہاں کے وزیر خارجہ سے مل رہی ہیں, کیوں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو لے کر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا. حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ تو ملکی معاملے میں مداخلت ہے. کیا آپ لوگ واقعتاً یہ چاہ رہے ہیں کہ جمائمہ اس کو کنٹینیو رکھیں؟ اس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کی پارٹی میں کسی کو لگ رہا ہے کہ پریشر بڑھے گا؟ کیا ان کو یہاں سے یہ ہدایات جا رہی ہیں پنجاتا سر؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل یونائٹڈ نیشن سمیت بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا پاکستان بطور رکن ممبر ہے, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں یا چاہے کوئی اور ادارے. تو اگر کسی سطح پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن یا سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑانے یا قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ بات کر دی ہیں کہ یہ ادارے اپنا رول ادا کریں اور ملک میں جمہوریت کے لیے آواز بلند کریں. اب دیکھیں, لندن کے اندر ہم احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو پھر صرف پاکستان کے اندر کرنا چاہیے. ہم امریکہ میں احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دنیا میں یہ میسج آئے پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. تو ہم کیونکہ تمام ممالک جو ہے وہاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر انٹرنیشنل سطح پر ہم نے ووٹ ڈال کر ایک باڈی بنائی ہوئی ہے, ایک اکٹھے ہیں, تو وہاں سے جو ہے کوئی آواز. اب دیکھیں نا, فلسطین میں ظلم ہوتا ہے
تو یونائٹڈ نیشن میں یا جو بین الاقوامی اور ادارے ہیں وہاں پر ان کے حوالے سے کیوں ریزولوشنز آتی ہیں, کیوں باتیں ہوتی ہیں؟ یہ کہا جائے کہ وہ فلسطین کے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو اگر ان کا موقف یہ ہے کہ یہ عمران خان کا علاج ہونا چاہیے تو وہ موقف لیگل ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہاں سے انٹروینشن کریں, سائفر بھیجیں اور وہاں ٹھیک وہ ہے, آئینی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اسے ہٹا دیں اور وہاں ٹھیک رجیم ہے, چینج آپریشن کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا تو پنجاب آپ صاحب, مانگ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. پنجاب صاحب پھر سے میں واپس آج کے اجلاس کے حوالے سے آنا چاہوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں, خاص طور پر یہ سوال کہ جب JUI اور PTI کی بات کی جاتی ہے تو ان کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ آگ اور پانی کی سی مثال ہے. تو کیا اپوزیشن گرینڈ الائنس میں دونوں تحفظات کے ساتھ چل سکیں گے, آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی وقت دے سکتے ہیں کہ کب تک یہ جو آج اجلاس ہوا ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہوں گے, کب تک کوئی ایسا بڑا اعلان سامنے آ سکتا ہے کہ آپ اب دونوں جماعتیں جو ہیں ساتھ چل رہی ہیں, یا ایون پیپلز پارٹی کے حوالے سے پنجاب صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی سیاست اپنی, ہماری PTI کی سیاست اپنی ہے. اچھا, لیکن ایک نقطے پہ ہم متفق ہیں, وہ یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف ہی الیکشن کا حل ہے, ملک میں قانون اور انصاف ہو, جمہوریت ہو. اب اس نقطے کے اوپر اگر وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, اور اگر اس سے ہٹ کے ان کا نقطہ ہوگا تو ان کے راستے الگ ہیں, ہمارا جو راستہ ہے ہم نے تو وہ اپنایا ہوا ہے. یعنی 27 ستمبر کا آپ کا جو راستہ ہے آپ لوگ اسی پہ برقرار ہیں, اور اگر اپوزیشن کے ساتھ کچھ ایسا الائنس بن بھی جاتا ہے یا کچھ چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر 27 ستمبر ہی کی ڈیٹ ہے, اسی میں باقی لوگ بھی آپ کو جوائن کر رہے ہوں گے, یہ آپ کا ارادہ ہے یا اس سے پہلے کچھ بڑا ہو رہا ہوگا؟ لیکن 27 کی PTI نے کال کی ہوئی ہے, جس میں چکزئی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کی جماعت کے کارکن بھی ہمارے ساتھ چلیں, اور انہوں نے آگے سے ہاں بھی بھری. اسی طرح جو ہے علامہ راجہ ناصر صاحب یا دیگر جماعتیں جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں, ان سب کو کہا گیا. اب باقی رہ گئی کوئی اور جماعت جیسے JUI ہے, ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں. ظاہری بات ہے فیصلہ تو سڑکوں پر ہوگا نا, نہ اسمبلیوں میں معاملہ ہو رہا ہے, نہ عدالتوں میں حل ہو رہا ہے, تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوتا ہے. جب آپ اپنے حق کے لیے تو آخری آپشن سڑکیں ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے, اور ان کو بھی ہم نے دعوت دی. اب دیکھتے ہیں کون کون سی جماعت آتی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی اس حد تک نہیں آگے معاملات بڑھے. بہت شکریہ نعیم حیدر پنجاتا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ کا کہنا ہے کہ جہاں بات سنی جانی چاہیے نہیں سنی گئی, اس لیے اب آپ نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے. 27 کی تاریخ جو ہے وہ سٹل انٹیکٹ ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاور کوریڈور سے دور کھیت کھلیانوں کی, ان پگڈنڈیوں کی جہاں کسانوں, ہاریوں, کاشتکاروں کے اٹھتے قدم ہمارے بازاروں, دکانوں اور گروسری شاپس کی طرف جاتے قدموں کا سبب بنتے ہیں. دہقان منہ اندھیرے اٹھ کر کھیتوں کا رخ کرتا ہے, کہیں ہل جوتتا ہے, کہیں ٹریکٹر کا انجن لگاتا ہے, تو ہمیں جاگنے پر ڈائننگ ٹیبلز اور دسترخوانوں پر بریڈ اینڈ بٹر, روٹی یا پراٹھے ملتے ہیں. ناظرین, یہ طلب اور رسد کا ایک ایسا سائیکل ہے جس کی ایک طرف کاشتکار ہے اور دوسری طرف ہم یعنی عام شہری, اور ان دونوں کے بیچ میں حکومت ہے جو دونوں کے تحفظات کو یقینی بناتی ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کسان خاص کر حکومت سے ناراض ہے, اور اتنا ناراض ہے کہ اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے استعفے کا مطالبہ تک کر دیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کسانوں کو حکومت کے سیاسی مخالفین استعمال کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان کسان اتحاد کا موقف یہ ہے کہ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت ختم کر کے کسان دشمنی کو ثبوت دیا ہے. کسان اتحاد نے 25 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب ملین مارچ کا اعلان بھی کر رکھا ہے, جبکہ 27 مارچ کو PTI بھی ایسے ہی مارچ کا اعلان کر چکی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد صاحب, ان سے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. خالد صاحب, سب سے پہلے تو بات نوازش, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خالد صاحب, یہ ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ تاریخیں بہت قریب نہیں ہیں. 27 ستمبر کو PTI والے احتجاج کر رہے ہیں, 25 کو آپ نے اعلان کر دیا ہے, پھر آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو سر, وہ تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دھیرانی پروگرام شروع کیا, کسان کارڈ پروگرام شروع کیا, درجنوں اسکیمیں آپ کے لیے متعارف کرائیں, تو گلہ کیا ہے آپ کو خالد صاحب؟ جی بہت شکریہ جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا جس میں ہم نے استعفیٰ مانگا ہو. اچھا, ہماری طرف سے نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, یہ اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے استعفیٰ مانگا ہے کسان اتحاد کے نام سے. ہمارا پاکستان کسان اتحاد ہے, ہم صرف کاشتکاروں کے لیے کام کر رہے ہیں, اور میں ایک پریکٹیکل کاشتکار ہوں اور 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں. میرا پروفیشن بھی یہی ہے اور میرا شوق بھی یہی ہے. میں نے آج بھی ملتان میں پریس کانفرنس کر کے ایک پوری گندم پالیسی دی ہے اگلے سال کے لیے, کہ ہم نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ اگر آپ ہماری دی ہوئی پالیسی اڈاپٹ کر لیں
تو اگلے سال جو گندم کی نہ بلیک مارکیٹنگ ہوگی نہ کوئی شارٹیج ہوگی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں کوئی تو فرق ابھی نہیں جو رہے گا، حکومت کی بلکہ پالیسی ہے سپلائی اس سے زیادہ خوش ہوگی نہیں ہیں آپ، ڈیمانڈ سے۔ اس میں مسائل ہیں خالد صاحب؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، جی ایکچولی ہوا یہ ہے کہ 3 سال کاشتکار کو نقصان ہوا ہے، کاشتکاروں کو ہمیں کوئی پہلے 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، جو اصل ریٹ سے ہمیں کم ریٹ ملا ہے، جو ہمیں ریٹ کیونکہ چاہیے یہ کہ ہماری پیداواری لاگت کو نکال کے 25% پروفٹ کے ساتھ ہمارا ریٹ بنانا چاہیے، اچھا جو ہمیشہ پہلے ہوتا تھا، اور پوری دنیا میں یہی ہے۔ پوری دنیا میں ایک تھم رول ہے کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت نکالی جائے، اس کے ساتھ 25% پروفٹ کے ساتھ اسے ریٹ دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ان سالوں میں پیداواری لاگت کے ساتھ پروفٹ تو کیا، ہمیں پیداواری لاگت ہی واپس نہیں ملے، جس سے کاشتکار کو نقصان ہوا۔ اکیلے کاشتکار کو نقصان نہیں ہوا، پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا، اور اینڈ کنزیومر کو نقصان ہوا۔ خصوصاً مجھے اینڈ کنزیومر کا زیادہ خیال ہے کہ جب ہم نے اگر گندم اس سے پچھلے سال میں بیچی 1800، 1900، 2000، 2100، 2200 میں، لیکن اینڈ کنزیومر نے وہی 4500 میں خریدی۔ یہ سب ہم نے گندم بیچی 2800 سے لے کے 3200 سے 3500 روپے تک، آج وہی اینڈ کنزیومر 5000 کی خرید کر رہا ہے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ تینوں سال کی جو حکومت کی بنائی ہوئی پالیسی تھی وہ فیل ہوئی، تو اس لیے ہم میدان میں آئے اور ہم نے ایک پریکٹیکلی ایک آج پالیسی بنا کے اناؤنس کیا، جو پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، چاروں چیف منسٹر کو، ٹھیک ہے، فیڈرل منسٹر فوڈ سیکورٹی کو، اور اسی طریقے سے چاروں وزراء اعلیٰ کو، اور چاروں ہی جو صوبائی منسٹر زراعت ہیں یا ٹھیک ہے۔ سیکٹری زراعت تو ہیں یا رابطہ چیف ہوا سیکرٹری، یہ کسی سب کا کو ہم ابھی نے تک آپ بھیجی۔ سے، یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رابطہ کیا جائے گا؟ نہیں، میں نے سب کو ہم نے بھیج دی ہے، ان کو اپنی بنا کے ان کو بھیج دی ہے۔ اچھا ہم نے انہیں بتایا اپنی کاسٹ آف پروڈکشن، ہم نے ان کو بتائی ہے جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اس پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے، 1 ایکڑ پہ، وہ نکلی ہے 1,39,171 روپے۔ اچھا اگر ہم اچھا، فی ایکڑ پیداوار 37 من لگائیں، ہماری حالانکہ آن ایوریج 31 من ہے، لیکن ہم نے 37 من لگائی ہے، تو فی من جو ہمارا خرچہ آ رہا ہے وہ 3761 روپے آ رہا ہے۔ اور ہم نے جو ڈیمانڈ کی ہے 25% پروفٹ کے ساتھ، 25% پروفٹ کے مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایک تھم رول ہے کہ کاشتکار کو منیمم 25% پروفٹ ملنا چاہیے، وہ 4702 روپے ملی ہے۔ اور یہ اس خالد میں ہم صاحب نے وقت میرے حکومت کو پاس یہ کم ہے، I'm really sorry for this، بٹ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کی یہ تجاویز جو آپ نے بنا کے بھیجی ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر واٹ نیکسٹ؟ آپ 25 کو احتجاج کر رہے ہوں گے؟ یہ لائے عمل ہے؟ جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر میں اور کچھ دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا تھا۔ اگر ہماری اس پالیسی پہ عمل نہیں ہوتا، اگر حکومت صحیح پالیسی بنا کے نہیں لاتی، ہماری پیداواری لاگت کے ساتھ پروفٹ کو شامل نہیں کرتی، ہماری پیداواری لاگت کو کم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو فاسفیٹک کھادیں، تمام فاسفیٹک کھادوں پہ اگر سبسڈی نہیں دی جاتی، تمام فاسفیٹک کھادوں پہ، جی جی اکیلی ڈی اے پی نہیں، باقی بھی ساری کھادیں اس میں، ٹھیک ہے، جس میں اگر نیٹروفاس آپ کی بھی ہے، SSP تجاویز بھی ہے، نہیں NPK مانی جاتی ہیں، اگر وہ نہیں جی مانے جاتے تو کیا ہوگا کہ اگلے سال جو میں دیکھ رہا ہوں، جی جی کاشتکار کاشت میں کمی لے کے آئے گا، بہت بڑی کمی آئے گی، اور جو پچھلے 3 سال پہلے 3 کلومیٹر لائنیں لگی تھی، مجھے وہ 10 ٹھیک ہے، کلومیٹر خدا کی نخواستہ نظر آ رہی سچویشن ہیں۔ اس سے بھی پھر بری ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں دعا ہے کہ آپ نے ریلیز بھیجی ہے اس پر حکومت غور کرے اور آپ سے رابطہ ہو، اور یہ معاملہ جو ہے جلد مٹ رہا ہو۔ بہرحال کھوکھر صاحب، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر ملیے ہم سے۔